بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुश आमदीद आज की इस क्लास में। बेटा आगे आए ना आप लोग, ये कुर्सियां खाली हैं, एक इधर भी कुर्सी खाली है, ठीक है ना। जो जिन्होंने अच्छा पढ़ना होता है ना वो आगे बैठते हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलो, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक खूबसूरत सुबह है, माशाल्लाह से मौसम अच्छा है और आई एम श्योर आप लोग भी फ्रेश होंगे, ख़ास तौर से कुरान पढ़ने के लिए और कुरान की जो अरबी है उसको सीखने के लिए और उसकी ग्रामर सीखने के लिए। तो आज सबक नंबर 4 और 5 हम करेंगे इंशाअल्लाह। सबक नंबर 4 में जिस तरह आपको पता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें सूरतुल फातिहा की 5 आयात हम कर चुके थे, 2 आयात रहती हैं, वो 2 आयात आज करेंगे। तो इंशाल्लाह इस लेसन में सूरतुल फातिहा हमारी मुकम्मल हो जाएगी। ग्रामर में हम मुज़क्कर से मुअन्नस की तरफ जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर वाहिद से जमा, कुछ नुकाते तालीम या शौक। और इस सबक में हमने 11 नए अल्फाज सीखने हैं। सबक नंबर 3 तक कितने अल्फाज सीख चुके थे हम? 33, ठीक है ना। और वो कुरान करीम में कितनी बार आए थे? कोई 12,000 कुछ मरतबा आए थे। तो आज जब हम ये 11 और सीख लेंगे तो हमारा जो वर्ड का स्टॉक है वो 44 हो जाएगा, यानी कि 44 अल्फाज हम सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में कितनी बार आए? 15,387। तो आप देखें माशाल्लाह से ये किस स्पीड से चार्जिंग हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने भी इसी के साथ रहना है, ठीक है। तो आइए एक दफा अभी हम शुरू में सुनते हैं सूरतुल फातिहा को। यहां तक आप पढ़ चुके हैं, तो यहां तक, सॉरी, इसको तो आप कोशिश करें कि अरबी में ही समझें, क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं। जितनी अरबी अभी तक सीखी है आपने, उसके बाद वालों को अभी सुने और देखें उसमें कितने अल्फाज हैं जो आपको समझ आ रहे हैं। फिर हम लेसन के एंड पे इसको एक दफा और सुनेंगे। और फिर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अब जब आप नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ें तो कोशिश करें कि समझ के पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है, इस पे एक हदीस भी हम आज देखेंगे, तो वो एहसास हमारे अंदर आए कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ। तो आइए इसको सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऑडियो नहीं आ रही, मैं चेक कर लूं। मेरी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, वो ऑनलाइन वालों से। अस्सलाम वालेकुम। उनके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगी। चलें, तो
تو آئیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 6 سے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اہدی نا، یہ دو لفظ مل کر کے بنے ہوئے ہیں. اہدی ہدایت دے، نا ہمیں. یہ کون سا والا نا ہے؟ ہم نے نحنو میں پڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، نستعین کے شروع میں آ رہا تھا. تو اس سے یاد رکھیں گے کہ جب فعل کے آخر میں آ رہا ہوگا تو بھی یہ وہی نحنو والا ہی ہے کہ ہم، ٹھیک ہے نا. نا جب شروع میں آ رہا تھا تو بھی ہم نے کہا تھا نعبدو نستعینو، یہ نون جو ہے وہ پہچان ہے کہ ہم سب جمع والی. اب فعل کے آگے آ رہا ہے ساتھ میں، تو اہدی نا، ٹھیک ہے. جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے آپ یاد کریں، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا ہو، ہم، کا، ای، کم اور نا پڑھا تھا نا، یہ وہ اٹیچ کیا ہوا ہے اسی فعل کے ساتھ. اس ضمائر کو میں نے کہا تھا کہ یہ اکیلے نہیں استعمال ہوتے ہیں، یہ کسی اسم کے ساتھ ہوں گے، کسی فعل کے ساتھ ہوں گے، کسی حرف کے ساتھ ہوں گے. تو اسم کے ساتھ اس دن ہم نے پریکٹس کر لی تھی، رب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. فعل کے ساتھ آج آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ استعمال ہو گیا ہے. اور حرف کے ساتھ آج گرامر پورشن میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ہدایت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، یہ وہی عربی کا لفظ ہے ہدایتن، ہدن. تو اب یہاں پہ صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہدایت دے، یعنی کیا مطلب ہے کہ راستہ دکھا بھی اور اس پہ چلا بھی. ہدایت جب ہوگی، خالی کسی کو بتا دیا جائے تو وہ بات نہیں ہوتی ہے. جب اگر آپ کسی کو ہاتھ پکڑ کے چلائیں یا ساتھ لے کے چلے جائیں نا، وہ پھر صحیح طریقہ ہوتا ہے کسی کو کسی جگہ پہنچانے کا. تو اس لیے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہدایت دے. قرآن کیا ہے؟ پوری کتاب ہدایت کی کتاب ہے. ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین بھی آتا ہے اس کے اندر. تو ہادی ہے، ہادی کون ہوا؟ ہدایت دینے والا. الصراط، الصراط، صراط عربی میں کہتے ہیں راستے کو. اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہو گیا کہ خاص راستہ. اب کون سا خاص راستہ ہے؟ جو سیدھا ہے. راستے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا، تو المستقیم، جو سیدھا ہے. مستقیم، خط مستقیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ استقامت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے. تو یہ ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرا دوں میں، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو ہے خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک اور استعمال بھی ہوتا ہے جس میں تمام کے معنی آتے ہیں. تو کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں تمام آ گیا ہے، یہاں پہ خاص آ گیا. کیوں؟ آگے بات ہو رہی ہے کہ مستقیم، ٹھیک ہے نا. چلیں، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے. سیدھے راستے کی ہدایت یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. مسلمان ہونا کیا ہے؟ ہدایت کا پہلا قدم ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. وہ پہلا اسٹیپ تو ہمیں لینا ہی نہیں پڑا کہ کسی گمراہی میں ہوتے اور پھر مسلمان ہونے کے لیے کچھ سوچنا پڑتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بغیر مانگے دے دیا ہے. تو پہلا قدم تو مل ہی گیا نا. اب جیسے کسی کو اس بلڈنگ کے اس کلاس میں آنا اور سیڑھیاں چڑھ گیا، تو اس کو اگر آپ پہلی اسٹیپ جو ہے اسٹیئرس کی پہلا جو قدم ہے اس پہ اس کو ڈال دیں تو وہ چلا جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، مگر اب اس کے آگے جو ہے نا ہم نے خود قدم اٹھانے انشاءاللہ منزل کے لیے. تو اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا کیا کہنا ہے کہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی امتحان آتا رہتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں دوسرے راستے کی طرف لے جانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہی رہیں. ٹیمپٹیشن تو بہت ہوتی ہے نا ڈیویٹ کرنے کی، اس لیے ہم سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے رہتے ہیں. اب ہدایت ملتی کہاں سے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں.
اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی، سنت رسول کو بھی اور سیرت نبوی کو بھی پڑھنا چاہیے. میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہدایت کے راستے پہ رہنے کا کیا طریقہ ہے. ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے قرآن کو سمجھنا کیا ہے، ایمرجنسی ہے. اچھا، ہدایت کی ضد کیا ہے؟ گمراہی، ضلالت جس کو ہم کہتے ہیں. یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے، تو یہ اس کی ضد ہو گئی. عادت نمبر 10 ہمیں یہاں سے ملتی ہے. اس سے پہلے ہم 9 عادتیں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اب آج ہم عادت نمبر 10 پہ آ جاتے ہیں. ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا، صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے مانگنا ہے. پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. اہدنا، ہاں میں جان کر کے تھوڑا توڑ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ 2 لفظ ہیں. ویسے جب ہم پڑھتے ہیں تو اہدنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جمع میں آتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو چاہے اکیلی پڑھ رہے ہیں چاہے جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی سورۃ الفاتحہ کو ہم الفاظ کو ہم چینج نہیں کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اردو میں بھی جب ہمیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں خود اپنی بات بھی آ جاتی ہے اور تھوڑا سا ایک ریسپیکٹ فل وے بھی ہے یہ بات کرنے کا نا. تو جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں، بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جس میں الفاظ آپ کو جمع والے ہی ملیں گے مگر واحد میں بھی وہی استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے ہم اسی کو پڑھتے ہیں. جی جی وہ بھی ہے. جی بالکل بالکل. اور یہ ایک طرح سے تعلیم بھی کیونکہ سب لوگوں کے لیے ہے نا، تو اس لیے ہم سب کا ہی صیغہ استعمال ہونا چاہیے. اس میں مزید آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے. پریکٹس کر لیں اس کی. اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم. یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ کیونکہ بامحاورہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس لیے راستے کی لکھا ہوا ہے. الصراط کا الگ سے آپ ترجمہ جب کریں گے تو پھر راستہ ہی کہیں گے یا بریکٹ میں وہ خاص راستہ کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی جی یہ تھوڑا سا آگے جا کے ہم پڑھیں گے. گرامر میں جب کسی کی کوئی صفت بتائی جاتی ہے نا تو اسی پیٹرن میں آتا ہے وہ. یہ تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. گرامر کا ایک رول ہے، تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے کیونکہ اگر یہ خاص ہے نا اور یہ اسی کی صفت بتائی جا رہی ہے. اگلا حصہ ہے آیت کا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا آپ نے جن پر یا ان پر کر سکتے ہیں. تو صراط، یہ جو پیچھے بات آئی ہے الصراط المستقیم، یہ وہی صراط ہے. الذین، الذین کا جو معنی آپ نے یاد رکھنا ہے وہ سب جو اصلی معنی ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر کیونکہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ترجمہ ہے تو اس لیے ان لوگوں کا. ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہو گئی. الذی اس کا واحد ہے. الذی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو یا وہ جس نے. یہ دونوں معنی آپ لکھ سکتے ہیں واحد میں. الذی وہ جو یا وہ جس نے، الذین وہ سب جو. ٹھیک ہے، یہاں پہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ترجمہ ہوگا ان لوگوں کا، الذین. اور یہ دیکھیں قرآن کریم میں 1080 بار آیا ہے ماشاءاللہ سے. تو اس کو تو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. 78,000 میں سے 1000 لفظ تو یہی ہے. انعمتا،
انعام اردو میں استعمال ہوتا ہے، نعمت تو مادے کے حروف نون عین میم یہ وہی ہے. اب انعمتا جو ہے یہ ابھی ہم نے فعل نہیں شروع کیے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اسم سے شروع کیا ہے، اسم کے بعد حرف پہ آئیں گے، حرف کے بعد فعل پہ آئیں گے. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں، مگر پہچان سکتے ہیں آپ اس کو، ہم نے ضمائر کرتے ہوئے انتا پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو انتا کے آخر میں اس طرح تا آ رہی تھی نا، اسی طرح انعمتا، انعمتا، اس لیے آپ نے انعام کیا، ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انعمتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. بس یہ ابھی صرف فیل میں یہی سیکھ لیں، جب انشاءاللہ فیل کی گردانوں میں ہم آئیں گے، ابھی 2 لیسن کے بعد آ جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں پہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو سمجھنا ہے اشارے سے. علیہم، اس کو ہم توڑ لیتے ہیں تو علا کا مطلب ہے پر. جیسے ہم نے کچھ حروف ابھی تک پڑھ لیے ہیں، بی پڑھا اور لی پڑھا، بی اور لی پڑھا ہے نا، من پڑھا ہے، اسی من بھی پڑھ لیا ہے، نہیں من تو ابھی ہم حروف کی بات کر رہے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے نا. من کو تھوڑا سا اور آگے جا کر کے کریں گے، وہ اسم میں آ جاتا ہے، ابھی حروف کی بات کر رہے ہیں. بی، لی، من، اور کون سا حرف پڑھا ہے ہم نے؟ فا بھی پڑھ لیا ہے. چلیں، تو اسی طرح علا ہے، ویسے فا بھی اس کیٹیگری میں نہیں ہے جس کیٹیگری میں ہم بتا رہا ہوں نا، اس کیٹیگری میں یہی رکھے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا. ان کا ایک نام ہے جو ابھی آگے جا کے پڑھیں گے ہم. ہم، یہ وہی ضمائر. اب آپ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا یہ ضمائر جو ہیں یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. حرف کے ساتھ استعمال ہو گیا. اب جب ملا کر کے اس کو بولتے ہیں تو عربوں نے کیسے بولا؟ انہوں نے الا ہم نہیں کہا، اصل میں تو یہ ہم ہی ہے، مگر بولنے میں آسانی کے لیے میں نے پہلے دن بات کی تھی لینگویج کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. لینگویج گرامیٹیکلی تو کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بولتے بولتے ایک زبان بن جاتی ہے. تو عربوں نے اس کو آسانی کے لیے علیہم کر دیا. ٹھیک ہو گیا. جب آپ توڑ کے لکھیں گے تو آپ ایسے لکھیں گے، یاد رکھیے گا، توڑ کر کے لکھتے ہوئے. آن لائن جو لوگ ہیں پلیز اپنے مائک آف رکھیں. وقار صاحب دیکھ لیجئے گا ذرا. الا اور ہم توڑ کے لکھیں گے، علیہم کو توڑ کے کیسے لکھیں گے؟ الا اور ہم اصلی حالت میں. جب بھی یاد رکھیں توڑ کے لکھیں. ابھی ہم ہوم ورک میں یہ ایکسرسائز دینی شروع کریں گے آپ کو، توڑ کے لکھیں اس کو، تاکہ آپ اس کو اصلی حالت میں پہچانیں. اب دیکھیں فائدہ کتنا ہو جائے گا آپ کو، علیہم الگ سے نہیں یاد کرنا پڑے گا. کل کو علینا آ جائے گا ہم پر، علیکم آ جائے گا آپ پر، تو کیا آپ سب کو الگ الگ یاد کرتے رہیں گے؟ نہیں، آپ کو یہ پتا ہوگا اچھا یہ ضمائر ساتھ میں لگ رہے ہیں، الا ایک ہی لفظ ہے، کتنی آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ الفاظ کو ان کی اصلی حالت میں پہچان کر کے یاد رکھیں، ذہن میں بٹھائیں. کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلیں. سبق کیا ملتا ہے اس سے ہمیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس طرح آتا ہے کن لوگوں پر انعام کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر. تو اب دیکھیں ان کا کون سا راستہ تھا، ٹھیک ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور کیا ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں رکھیں. تو انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں کہ آپ نے 4 اہم کام کیے. سب سے پہلے کیا کیا؟ ایمان، اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان. پھر اخلاص، اللہ تعالیٰ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ. پھر بقایا اعمال جو تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ. پھر سب سے اہم کام یہ تھا کہ ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی مطلب مختصر طریقے سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ انبیاء کا کیا راستہ تھا. پھر لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا، تزکیہ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی انبیاء کا کام تھا، رسولوں کا. اور اچھی چیزوں کو رائج کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اچھا معاشرہ اسٹیبلش کر کے دکھانا تھا. نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، امر بالمعروف اور نہی عن
منکر جو ہم کہتے ہیں، خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا۔ اب انعام پانے کے لیے کیا ہے؟ ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ موٹی موٹی سی چیزیں مختصر ہم کر لیں، مگر پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو ہم نے بات کی انبیاء کی، اس کے بعد دوسری کیٹیگری کیا آئی تھی؟ صدیقین، ٹھیک ہے نا۔ صدیقین کون تھے؟ جو گواہی دینے والے ہوں اس مشکل وقت میں، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آتے ہیں شہداء، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو تین کیٹیگریز ہیں نا، اس میں ہم شامل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، صدیقین اللہ تعالیٰ جس کو وہ موقع دے گا یا دیا اللہ تعالیٰ نے جس کو وہ موقع، شہادت بھی اسی طرح ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اپنی راہ میں جان دینے کا، اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، شہید ہوا۔ ہمارے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اس میں شامل ہونے کا، وہ کیا ہے؟ صالحین میں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے صالحین کے راستے پر آ جائیں۔ تو اب ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا آئندہ کلاسز میں بھی بات کرتے رہیں گے کہ ہم کون سے اعمال ہیں جس کو کرنے کے ساتھ ہم صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے عادت نمبر 11، یعنی کہ ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مثالیں جو ہے نا ان کے طریقوں پر چلیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا میں کسی کام کے لیے، کسی پروفیشن میں ہے تو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں کسی کو، تو دین کے راستے پہ چلتے ہوئے کامیابی کے لیے ہمیں رول ماڈل کس کو بنانا چاہیے؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عادت نمبر 11 ہے، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا۔ جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ سیرت کی ایک کتاب گھر میں ضرور ہونی چاہیے، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، ان کا کیا طریقہ تھا۔ تو اب الحمدللہ عادت نمبر 11 جو ہے نا وہ ہم نے سیکھ لی ہے، ایک اور سیکھیں گے انشاءاللہ، 12 عادتیں ہم سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ۔ پریکٹس کر لیں اس کی۔ صراطا، یہ صاد ہے، یہ خیال رکھیے گا، سین نہیں ہے تو آواز ہمیں، ہاں صراطا، اور تا نہیں ہے، تا ہے یہ۔ صراطا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا آپ نے انعام کیا، علیہم ان سب پر۔ یہ میں نے جان کے سب کہا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم جو ہے نا وہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا حصہ اس آیت کا، غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر، یعنی کہ راستے کی بات ہو رہی ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام کیا گیا، نہ کہ ان کا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ غیر نہیں، اس کے علاوہ، اصل میں اس کے علاوہ ہی استعمال، تو اردو والا ہی غیر ہے بس، یہ اردو کا غیر سب کو آتا ہے نا، تو ہاں ادر، ٹھیک ہے۔ 147 بار آیا یہاں پہ کیونکہ نہیں کے لیے استعمال ہوا ہوا ہے اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے اصلی معنی اس کا یاد رکھنا ہے، غیر، ہاں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ المغضوب، المغضوب کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں اس کی فارم کیا آتی ہے۔ مغضوب جس پر غضب کیا گیا ہے، اس لفظ کو ایسے آپ سمجھیں گے تو شاید نہیں سمجھ میں آئے گا، میں ایک اور مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا، جس کے اوپر ظلم کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مظلوم، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم سب ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم ہی کہتے ہیں نا، ظالم تو کوئی نہیں کہتا اپنے آپ کو، سوچنے والی بات ہے۔ تو مظلوم کون ہوا؟ جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ مغضوب کون ہوا؟ جس پر غضب کیا گیا، ٹھیک۔ اب اس وزن کو بھی یاد رکھ لیے گا، کیونکہ پہلے لیکچر سے میں بتا رہا تھا کہ ہم یہ اوزان یاد رکھیں گے۔ ہم نے رحیم کا وزن کریم، سمیع، بصیر وغیرہ اس طرح سے یاد کیے، پھر رحمان کا وزن ہم نے یاد کیا،
غضبان، عطشان، اس طریقے سے. تو اب قریشی صاحب تھوڑا سا ویٹ کر لیں کیونکہ ابھی کچھ لوگ اور لیٹ ہو جاتے ہیں، تو پہلا لیسن جب ختم ہوگا نا اس وقت کر لیں گے یہ، ٹھیک ہے نا. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ مفعول کا وزن بھی اب یہ یاد کر لیں، مظلوم، مغضوب، مضروب، معمول، ٹھیک ہے، معلوم، یہ سارے وزن اس پہ آئیں گے کہ جس کے ساتھ وہ عمل ہوا ہو، جس کے اوپر اس عمل کا اثر پڑا ہو. ٹھیک ہے، چلیں. علیہم وہی ہے جو پہلے آیا تھا اوپر، اس لیے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. علی اور ہم کو ملا کے علیہم. آخری حصہ اس آیت کا، وا لا اور الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. تو پہلے ولا کو دیکھ لیں. وا کا مطلب ہے اور، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمیں آتا ہے. میں نے کہا تھا کہ وا کے اور استعمال بھی ہیں، وہ آگے جا کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی فی الحال ہم نے وا کا مطلب ہے اور یہ پڑھ لیا. لا کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے، لا کا مطلب نہیں، یہ یاد رکھ لیں. جس طرح ہم نے ابھی اور آگے بھی پڑھنا ہے تو دیکھیں گے ہم کہ نہیں کہ اور معنی ہے، آج ہی کے لیسن میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے. تو اس لیے ایک لا کو تو آج ابھی نوٹ کر لیں. کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ 1678. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے لا. ٹھیک ہے نا، اور ہمارا تو کلمہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الضالین کو دیکھ لیں. ضالین جمع ہے اصل میں، واحد اس کی کیا ہے؟ ضالن. ٹھیک ہے نا، گمراہ ہونے والا. تو یہ اس کو دیکھ لیں، یہ بھی قرآن کریم میں 14 مرتبہ آیا ہے. واحد ہے ضالن. ٹھیک ہے نا، یہ یہاں پہ شد بھی ہونی چاہیے، نوٹ کر لیں، یہاں پہ نہیں لگی ہوئی ہے. جمع ہو جائے گی اس کی ضالون. اچھا، اگر یہ دو پیش کے بجائے دو زبر یا دو زیر کے ساتھ ہو، اسم ہے نا، اس دن ہم نے پڑھا تھا مسلمون، اس کی جمع ہم نے کیا پڑھی تھی؟ مسلمون. ٹھیک ہے، اور مسلمن یا مسلمین اگر ہو جائے گا کسی وجہ سے تو اس کی جمع کیا پڑھی تھی؟ تو اب مجھے بتائیں ضالن کی جمع کیا ہے، اور ضالن یا ضالن کی جمع کیا ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح سے ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں قرآن کے جو مختلف اسٹائل میں ورڈز آئیں گے نا وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی الحمدللہ. اور مادے کے روپ میں اس کے ضاد لام لام، تو ضلالت گمراہی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غصہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں ان پر جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. سوچئے اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کا کتنا برا حال ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس نے مول لی ہے، دنیا میں شاید اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے بھی دیں، ورنہ اکثر تو دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے. آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی مول لے کر کے آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے کوئی شخص؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں مول لینی ہے. ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے، چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈی پی لگا لیتے ہیں آج کل. دیکھ لیجئے کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی کی ناراضگی والے اعمال تو نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں جو قرآن کے مطابق آخرت میں کامیاب ہوں گے. دنیا تو ملی جاتی ہے، ایسے ہی ہے. ضالین کون ہے؟ پہلے ہم نے مغضوب کہا کہ جو جانتے تھے اور عمل نہیں کر رہے تھے. ضالین کون ہے؟ جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں. اب یہ ایک اور گمراہی کی بات ہے. پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج چھٹی والا دن ہے اور آپ سب لوگوں نے وقت نکالا ہے، آپ آئے ہیں اس کلاس میں. کس لیے آئے ہیں؟ کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں. ایسا ہی ہے نا؟
تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم یہ کلاس آج یہاں کنڈکٹ کر سکتے تھے، نہ آپ یہاں آ کر کے بیٹھ سکتے تھے، یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ۔ اور فکر کیا ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں۔ ہدایت کی کتاب ہے نا، ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کی کتاب گھر میں اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جس طرح ویسٹ میں ہے آج کل امیر قسم کے لوگ بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں سکون نہیں مل رہا ہے، تو کبھی وہ کسی کلٹ کو جوائن کر رہے ہیں، کبھی کسی میڈیٹیشن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں کہ شاید کہیں سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے تو گھر میں وہ کتاب موجود ہے جس سے ہمیں سکون ملے گا۔ کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے آپ لوگ آگے ہیں، شروع ہو گیا، آج ہی ارادہ کر لیں کہ جی اتنی عربی ہم ضرور سیکھیں گے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا پلان بنانا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا۔ وقت الحمدللہ آپ لوگوں نے نکال ہی لیا ہے، اب صرف تھوڑی سی محنت یہ کرنی ہے کہ جو 7 ہوم ورک ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہوئے ہیں وہ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ تلاوت کے سیکھنے کے لیے دیکھ کے پڑھنا، زبانی پڑھنا، یہ جو ہوم ورک ہم دیتے ہیں ہوم ورک کریں، ورک بک کریں، بک سے پڑھیں۔ 10 ہفتے یہ پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا کہ آپ اس سیڑھی پر پہلی منزل پہ تو چڑھ ہی چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے، جو کچھ لوگ اس کورس میں شامل ہیں، کبھی مجھے میسج کرتے ہیں، کبھی مجھے فون کرتے ہیں کہ جی میں پڑھ رہا تھا یا ہوم ورک کر رہا تھا، یہ والی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے یقین مانے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ شوق سے سیکھ رہے ہیں اس کو، تو اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں۔ عادت نمبر 12 ہمیں یہاں سے پتہ چلے گی کہ برے ماڈل یعنی برے نمونے، مثالیں، ان سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ یہاں پہ ہمارے یہاں ایک بہت کامن سی پریکٹس ہے کہ کسی غلط راستے پہ چلنے والے کے پیچھے جب میجورٹی چلنا شروع ہوتی ہے نا، تو باقی لوگ بھی آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی کیا ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے اس کے پیچھے چلنے میں۔ اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، جو بھیڑ چال ہوتی ہے نا، سب لوگ کسی کو فالو کرنا شروع کر دیں تو 2-4 لوگ جو سمجھ رکھنے والے ہیں جب وہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ گمراہی ہے، تو میجورٹی اس کے بھی اگینسٹ ہو جاتی ہے، تو یا تو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا سائیڈ میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہمیں اس مشکل میں نہ ڈالے، اور ہم برے جو ماڈلز ہیں ان کی پیروی کرنے والی سچویشن میں ہم خود بھی نہ آئے، اور نہ سوسائٹی کا پریشر ہو ہمارے اوپر، فیملی کا پریشر ہو ہمارے اوپر، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پریکٹس کر لیں اس کی اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ۔ وَلَا اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے۔ یہ اس کو ہم اتنا کھینچ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تجوید کا ایک رول ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا تھا آخر میں ہم اس کو ایک دفعہ پھر سنیں گے۔ اب آپ نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ پوری سیکھ لی ہے، کوشش کریں ترجمے میں نہیں جائیں، ڈائریکٹ اب عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اب سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہم نے سیکھ لی ہے. نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو آج سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ اس کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے. اس کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, ذرا بڑی روایت ہے. ابھی ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو عربی میں ہی حدیث کو بھی پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. آج ترجمے سے شروع کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. میں نے, ترجمہ یہ مفہوم ہے اس کا, نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. ٹھیک ہے. قسمت صلاتی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے تقسیم کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میں نے آدھی آدھی تقسیم کر دی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں. پھر فرمایا کہ میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے. اب اس کی تفسیر اسی حدیث میں جو آگے آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا نا یہ کمیونیکیشن ہے نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, حمدہ اس نے تعریف کی, نی میری, عبدی میرے بندے نے. اتنی تو اب آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. تو میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. اب آپ دیکھیں یہ کنورسیشن ہو رہی ہے, ہم نماز پڑھنے میں سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہے, پتہ بھی نہیں لگتا ہمیں. تو اب ہم انشاءاللہ کمیونیکیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ذہن میں رکھ کے کہ یہ ہماری کنورسیشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 39 ہے, 39. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن عربی دونوں چیزیں موجود ہیں اس پہ. تو اب ہم اگر دیکھیں کہ اس پوری سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ ہم دیکھنا چاہیں تو وہ کیا ہے کہ سیدھے راستے کی دعا, ہدایت کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. یہ پوری سورہ کا خلاصہ ایک شارٹ ورڈ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں اس کا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت الحمدللہ جو لوگ بھی اس کورس کو کر رہے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور بھی ہیں, وہ سارے سلیکٹڈ لوگ ہیں, آپ کو منتخب کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. کس لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے. آپ بتائیں آج تک سینکڑوں ہزاروں کورسز کیے ہوں گے نا لوگوں نے, بہت سارے زندگی بھر کورسز ہی کرتے رہے. یہ والا کورس اب آپ کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے جس کو بچپن میں ہی موقع دے دیا ہے اس کے لیے تو اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جی یہاں پہ ہم لوگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھے ہوئے سیکھنے کے لیے, اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے ابھی اسکول کے ٹائم میں ہی سیکھ رہے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے یہ, ہے نا. بابا اب سیکھ رہے ہیں, آپ نے ابھی سیکھ لیا ہے, بڑی بات ہے نا. تو اللہ کا شکر ادا کریں اس کے اوپر. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے, اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے اس کو نظر انداز کرنا یہی ہوا نا کہ جی اچھا
اس کو اہمیت نہیں دی, کوئی اور کمٹمنٹ آ گئی ہے وہ کر لیتے ہیں, یہ کورس تو چلتا رہے گا, پتہ چلا 1-2 کلاسز مس ہوئی اس کے بعد ڈراپ ہی ہو گئے. تو آپ نے اس کو اہمیت دینی ہے. اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کا ایک لیکچر مس بھی ہو گیا, آپ کے ساتھ ہم ویڈیو ریکارڈنگ بھی شیئر کر لیتے ہیں. ہوم ورک کسی کو یہاں نہیں آیا ہے, نہیں ملا ہے, میں اس کے ساتھ PDF شیئر کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ خود پرنٹ کر کے اگلی کلاس میں آ جائیں, تاکہ آپ کو پوری سپورٹ ملے گی. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ایک نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں سلیکٹ کر لیا اس کے لیے, تو اپنی سستی, کاہلی یا شیطان کے بہکانے میں آ کر کے دور نہ ہو جائیں اس سے, بس اتنی سی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے اور کبھی اس کو مت بھولیے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کورس ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اور قرآن کریم کو سمجھ کے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے, اور اس کے لیے بار بار دعا کرنے کی ضرورت ہے. یہ دعا سب کو آتی ہے بھائی؟ ہاں, امتحان میں تو جب میں پڑھاتا تھا تو اکثر کاپیوں کے اوپر جب پیپر چیک کرتے تھے نا, تو سب سے اوپر یہ لکھا ہوتا تھا. ایسے ہی ہے نا سر؟ تو اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ کا جو سبق نمبر 4 تھا, اس میں جو الفاظ ہیں, یہ کارڈ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے. اس کارڈ پہ آپ دیکھیں گے یہ جو سبق کے الفاظ ہیں, سائیڈ میں لکھا ہوا بھی ہے کتنی دفعہ آئے ہوئے ہیں, عربی بھی لکھی ہوئی ہے, ترجمہ. تو یہ بک بھی ہر وقت آپ کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ الفاظ میں آنے والے جو کارڈ ہے اس کو فولڈ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں, اور جب موقع ملے یاد کر لیں. 1 ہفتے میں 2 لیسن ہم پڑھتے ہیں, 2 لیسن تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو 7 ہوم ورک بتائیں آخر میں ایک دفعہ پھر بتاؤں گا آپ کو کہ ان 7 ہوم ورک کو ہم نے کرتے رہنا ہے تاکہ تیزی سے سیکھیں. اب ایک نوٹ جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے. انداز کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ بول رہے ہیں منہ سے, آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, کان سے سن رہے ہیں, اس کے لیے تو سارا دماغ آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر میں صرف آنکھ سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں نا, دماغ کا ایک حصہ استعمال ہو رہا ہے. اگر منہ سے ساتھ میں بول بھی رہا ہوں تو دماغ کا دوسرا حصہ استعمال ہو رہا ہے. کان میں آواز بھی آ رہی ہے تو ایک اور حصہ استعمال ہو رہا ہے. یہ ہم نے اس دن بات کر لی تھی کہ ان سب کو ہم کہتے ہیں اسپارک, ہر چیز سے ایک ہوتا ہے, یعنی بجلی ایک چمکتی ہے. تو ہر ایک چیز کا ایک اپنا انداز ہے, وہ رجسٹر بھی ویسی ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو کوئی چیز سن کر کے زیادہ اچھی یاد ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو خود پڑھ کر کے زیادہ اچھی یاد ہوتی ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیتیں آپ کو دی ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے کہ دماغ کے مختلف حصے ہمارے کیسے کام کرتے ہیں. کیوں سر؟ تو توجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے انداز پہ دینی ہے. جو میں نے بات کی تھی کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی ہے, کیا میری فوٹوگرافک میموری ہے؟ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ ایک صفحے پہ نظر ڈالتے ہیں اور وہ فوٹوگرافک میموری کا پرنٹ ان کے دماغ میں بن جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت دی ہے سیکھنے کے لیے جس میں آسانی ہو, اس صلاحیت پہ تھوڑی سی ورکنگ بھی کریں. جیسے یہ فوٹوگرافک میموری کی بات کی ہے میں نے, کیا کہتے ہیں سر, وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے نا گروپ کیپٹن, ریٹائر ہوئے, جو میموری جن کی بڑی اچھی تھی, اکمل شاہ صاحب, دیکھیں ان کو دیکھ کر کے یاد ہو جاتا. میرا خیال ہے P نمبر ہم سب کے یاد تھے ان کو. اس سے اندازہ لگائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے, ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ کس کی کتنی صلاحیت ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے اور اجاگر کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو یہ آج کا ایک میسج تھا. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف اس لیسن کے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بریک کر لیں گے. گرامر میں نے بتایا تھا کہ آج بہت آسان ہے, صرف ہم نے مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع سیکھنی ہے. اسم سے ابھی ہم چل رہے ہیں. گرامر میں میتھڈ ہمارا وہی ہوگا کہ ہم نے استعمال کرنا ہے کان, آنکھ, دماغ, زبان, ہاتھ, دل. ٹھیک, تو کیا TPI کیا طریقہ ہے؟ کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں؟ سنیے, آئیں میرے ساتھ کریں. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے, مل کے کیجئے. ٹھیک ہے نا, یہ ہے TPI. ٹھیک ہے نا, کون کرائے گا؟ بچہ کوئی کرائے گا آگے ہیں؟ آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. چلیں, TPI کا میتھڈ بھی سب کو بتانا ہے اس میں. زور سے بولیں. سوچئے, بولیے. ہاں, بتانا تو اشاروں سے. ہاں,
دل سے مل کے کیجیے، ماشاء اللہ، یہ آپ کا انعام، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مگر اس کا ریپر یہاں نہیں پھینکنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، ضمائر ہم پہلے کر چکے ہیں، دونوں قسم کے میں نے بتایا تھا، ایک ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں اور ایک اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ یہ کون سے والے ضمائر تھے؟ کون سے پروناؤنس ہیں؟ ہاں بیٹا، یہ کون سے پروناؤن ہیں؟ ڈیٹیچڈ ہیں کہ اٹیچڈ ہیں؟ ڈیٹیچڈ ہیں۔ آپ کو انگلش والی بک ملی ہوئی ہے نا، اس میں لکھا ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ سب کو آتے ہیں یہ؟ ایک دفعہ پریکٹس کرا دیں جلدی سے، کوئی سر آپ کرا دیں گے آگے پریکٹس کلاس کو ذرا؟ سر ماشاء اللہ، بس صرف لیول ذرا تھوڑا سا نیچے رکھ لیں، اور انا ایک انگلی سے ہوگا، نحنو 4 انگلی سے ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ والے ضمائر پھر ہم نے کہا کہ اکیلے نہیں استعمال ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے استعمال ہوں گے، یا تو فعل کے ساتھ، یا حرف کے ساتھ، یا اسم کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں تو ہم نے سیکھ لی ہے نا کیا ہوتی ہیں یہ۔ اس کی پریکٹس ہم نے اس دن اسم کے ساتھ کی تھی، رب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی حرف کے ساتھ پریکٹس کریں گے، اور 1-2 لیسن کے بعد انشاءاللہ جب فعل پڑھ لیں گے تو فعل کے ساتھ بھی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آج کا سبق کیا؟ آج کا سبق یہ مذکر سے مؤنث بنانا۔ اسماء ہم نے اس دن سیکھے تھے واحد اور جمع اسم کی، جیسے مسلم ہم نے سیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ صالح سیکھ لیا تھا، مشرک، منافق، کافر یہ بھی سیکھ لیا تھا۔ تو آج ہم اسی کو لے کر کے تھوڑا سا آگے چلیں گے، ان کی ہم مؤنث سیکھیں گے، اور جو پروناؤنس ابھی تک ہم نے سیکھے ہیں ضمائر، ان کی بھی مؤنث سیکھ لیں گے۔ تو ابھی تک ہم نے ضمائر 6 سیکھے ہوئے ہیں پروناؤن، آج 7واں مؤنث والا بھی سیکھ لیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ مذکر کے لیے رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی آج سیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، جب ہم نے ضمائر شروع کیا ابھی تو ہوا سے شروع کیا تھا ہم نے، ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ہوا کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک مرد۔ تو اب اگر یہ الٹے ہاتھ سے میں کہوں گا تو اس اشارے کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ایک عورت، ٹھیک ہے نا، مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ تو مرد کے لیے ہم نے کہا تھا ہوا، مؤنث کے لیے کیا کریں گے ہم؟ ہیا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، آپ رائٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں، وہ لیفٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں، تو اس لیے دونوں کے ہاتھ ٹکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہوا کہیں گے تو سب نے رائٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے، جب ہیا کہیں گے تو سب نے لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا ہے۔ بس یہ ہاتھ چینج کرنا جو ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ آئیے پریکٹس کر لیں۔ ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، ٹھیک ہے نا؟ ہوا ہیا، ہاتھ چینج کرنے کی کوئکلی پریکٹس کر لیں۔ ہوا ہیا، ہوا ہیا، آسان ہے نا بھائی؟ گڈ، چلیں۔ تو اب جب ہم کہیں گے مسلمن، ہوا مسلمن تھا یہ، ٹھیک ہے؟ مؤنث کے لیے ہم کہیں گے ہیا مسلمتن، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک مسلمان مرد ہے اور وہ ایک مسلمان عورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے تو مسلمن کو جب مؤنث بنانا ہوا تو آپ دیکھیں ہم نے کیا ہے، یہ تنوین ہٹائی یہاں سے، اس کی جگہ گول تا لگا کے اور پھر اس کے اوپر وہی تنوین واپس لے آئے، تو آخر میں گول والی تا کا اضافہ ہوا ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو مسلمن سے مسلمتن بن گیا، ٹھیک ہے؟ اب گول تا لگائی تھی تو میم پہ زبر لگانی تھی، ٹھیک ہے نا، تاکہ ملا کے پڑھ سکیں اس کو۔ مؤمنن کی مؤنث کیا ہوئی؟ ہاں مؤمنتن۔ اچھا، یہ عام طور پہ اردو میں مومن، مومن خان، مومن والا استعمال ہوتا ہے، عربی میں یاد رکھیے کہ یہ مؤمن ہے، حمزہ کی آواز نکالی جائے گی اس میں، واؤ کے اوپر یہ چھوٹی سی حمزہ بیٹھی ہوئی نا واؤ کے اوپر، اس کی آواز نکالیں گے ہم کیسے؟ مؤمن، ٹھیک ہے نا؟ مؤمن، مؤنث ہو گیا مؤمنتن، صالحن،
सालिहतुन, काफिरुन, काफिरतुन, मुशरिकुन, मुशरिकतुन। माशाल्लाह। अब अगर मैं कहूं मुनाफिकुन, अब इसकी मुन्नस क्या बनेगी? मुनाफिकतुन। अब आता है ना आपको, इस तरह के जितने भी सिफाती नाम मिलेंगे आप सब की बड़े आराम से मुन्नस बना सकते हैं, ठीक है ना। ये मुन्नस का पहला स्टेप है। मुन्नस में काफी सारी चीजें आती हैं जो आगे जाकर के इंशाल्लाह हम सीखते रहेंगे। तो आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी बोलचाल में, ताकि आसानी हो जाए हमें। अगर मैं कहूँगा वो एक मुस्लिम, वो एक मुस्लिमा, ठीक है ना, तो हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमतुन, हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमतुन। हाथ चेंज करना नहीं भूलना है, ठीक है। हुआ मुमिनुन, हिया मुमिनतुन। गुड, अभी बुलाऊंगा आपको कराने के लिए ठीक है, तैयारी करें। हुआ सालिहुन, हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन, हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन, हिया शाकिरतुन। अब हमने पहले डिटैच वाले प्रोनाउन सीख लिए हुआ से हिया, तो अब अटैच वाले प्रोनाउन भी सीख लेते हैं। रब्बो हु हमने किया था ना, आखिर में हु लग रही थी, तो यहाँ पे हा आ जाएगी। इसको याद कैसे रखना है आपने? हम किसी भी सहाबी का नाम देते हैं तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, और किसी साहबिया उम्महातुल मोमिनीन में से किसी का नाम लेते हैं तो जैसे आयशा रदियल्लाहु अन्हा, फातिमा रदियल्लाहु अन्हा, उमर रदियल्लाहु अन्हु, अली रदियल्लाहु अन्हु। अब इसको ख्याल रखना है आपने, जब भी किसी साहबी साहबिया का नाम लेंगे तो फिर राजी हुआ अल्लाह उनसे जब हम कहते हैं तो हु और हा का हमने ख्याल रखना है। इससे याद रह जाएगा कि रब्बु हु है और रब्बु हा है, किताबु हु है और किताबु हा है, ठीक है ना। चले ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। रब्बु हा, उस औरत का रब। किताबु हा, उस औरत की किताब। और दीनुहा, उस औरत का दीन। अब आप बताएं, अरहम नाम है ना आपका? आज आपके नाम का मानी फिर पूछूंगा मैं एक दफा अगले लेसन में, ठीक है। तो अरहम आप बताएं, अगर मैं कहूं उस औरत का कलम तो क्या कहेंगे? जैसे किताबु हा है ऐसे ही कलमु हा, ठीक है ना। ये अब आप किसी भी चीज के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस चीज का नाम आपको आता है, ठीक है ना। हाँ, जवाल, अगर आपको सेल फोन है तो जवालु हा हो गया, घड़ी है तो सात हा हो गया, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं मुजक्कर बोलता जाता हूँ, आप मुअन्नस बोलते चले जाएं, आसानी हो जाएगी। रब्बुहु, दीनुहु, किताबुहु, रसूलुहु, इस्मुहु। माशाल्लाह। और हा के लिए याद रखें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आपने इशारा करना है उसका। अब अगर सवाल पूछा जाए मन रब्बु हा, हमने पहले प्रैक्टिस की हुई है, मन रब्बु हु की प्रैक्टिस की हुई है ना। कौन है रब उस मर्द का? पहले हमने रब्बु हु की प्रैक्टिस की थी, रब्बु हु कौन है रब उस मर्द का। अब हा की प्रैक्टिस जाएगी, कौन है रब उस औरत का, ठीक है। तो मैं सवाल पूछूंगा मन रब्बुहा, आप क्या जवाब देंगे? रब्बुहल लाह, ठीक है ना, रब्बुहल लाह। मा दीनुहा, याद है ना हमने मन और माँ की प्रैक्टिस की थी, वहां पे हमने कहा था कि कोई
جاندار عاقل کی بات ہو رہی ہوگی تو ہم من کی بات کریں گے عام طور پہ، اور بے جان کی بات ہو رہی ہوگی تو عام طور پہ ہم ماں کی بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم ڈیٹیل میں جا کے آگے پڑھیں گے، ابھی ایک موٹا موٹا سا ذہن میں رکھیں صرف. تو جب رب کی بات ہو رہی تھی تو من ہو گیا تھا کہ کون، دین کی بات ہو رہی ہے تو ماں کیا، ٹھیک ہے نا. تو ماں دینھا، دینھل اسلام، ٹھیک ہے. ماں کتابھا، تو اگر اور کسی کتاب کا ہمیں نہیں پتہ ہے، مسلمان ہے تو قرآن تو ہوگی اس کی کتاب، تو ہم بڑے آرام سے کہہ دیں گے کتابھل قرآن. من رسولھا، ہاں رسولھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب یہ میں بتا دوں، بولتے ہوئے اس کو شارٹ میں مسموحا کہا جاتا ہے، مگر ہم پریکٹس کر رہے ہیں ما اسمہا، تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے، ٹھیک ہے نا. بولتے ہوئے مسموحا کہا جائے گا اس کو، ما اسمہا. اب اس کا جو بھی نام ہو، آپ کوئی نام پریکٹس کر لیں، اسمہا زینب، اسمہا عائشہ، اسمہا فاطمہ. جی اچھا جی. جب ہم خاص کی بات کرتے ہیں نا، جیسے اب آپ نے دین اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اس کو پھر ال کے ساتھ کریں گے. اسی طرح القرآن ہے جو کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل بالکل، نہیں نہیں آپ دیکھیں باقی جگہوں پہ نہیں لگے گا. تو اس کی ہم پریکٹس کر لیں کہ اب جمع کیسے بنے گی. واحد میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ آخر میں گول تا لگتی ہے تنوین کے ساتھ. جمع کیسے بنے گی؟ جمع بنے گی گول والی تا ہٹا دینی ہے، الف کے ساتھ سیدھی تا لگا دیں، اتنا آسان ہے. تو مسلمتن کی جمع کیا بنے گی؟ مسلماتن. مسلمتن کی جمع مسلماتن. مؤمنتن کی جمع مؤمناتن. صالحتن کی جمع صالحاتن. کافرتن کی جمع مشرکتن کی جمع صابرتن کی جمع. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ والا کام آپ لوگ کر سکتے ہیں خود ہی. وہاں پہ یاد کریں ہم نے کہا تھا کہ مسلمن کی جمع ہوگی مسلمونا، ٹھیک ہے نا. مسلمن کی جمع ہوگی مسلمونا. اگر مسلمن یا مسلمین آ گیا تو کیا جمع تھی؟ تو یہاں پر مؤنث میں بھی یہی چیز سیکھ لیں، مسلمتن کی جمع ہوگی مسلماتن. اگر چینج آ گئی اس میں، مسلمتن ہو گیا یا مسلمتن ہو گیا، ان دونوں کی جمع بھی ایک ہی ہے. وہاں پر بھی ہم نے یہی بتایا تھا نا کہ مسلمینہ ہی جمع بن رہی تھی، تو یہاں پر بھی مسلماتن ہے. بس یہ یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ واحد کی جمع مسلماتن ہے، اور سوری جو اصلی حالت ہے اس کی دو پیش والی، اس کی جمع مسلماتن ہے. اور تبدیل شدہ حالت دو زبر یا دو زیر کے ساتھ آ رہی ہو تو مسلماتن ہے دونوں میں، ٹھیک ہے نا. تو مؤمنتن کی جمع کیا بنی؟ تن. اور ہاں، اور اگر مؤمنتن یا مؤمنتن آیا ہوا ہے تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ تن. ماشاءاللہ. اور اسی طرح صالحتن کی جمع، اور اگر صالحتن یا صالحتن ہوا ہے تو اس کی جمع. تو یہ یاد رکھیں کہ اکیلے میں بھی اگر میں آپ سے پوچھوں صالحتن کی جمع بنائیں تو آپ نے کیا بنانی ہے؟ صالحاتن، ٹھیک ہے نا. جی سر. دیکھیں اسی پہ فٹ کر لیں، یہ آپ کو ایک سانچہ مل گیا ہے نا، میں بتا رہا ہوں نا سر، اسی پہ فٹ کریں نا. دیکھیں صابرتن، نہیں ابھی صابرتن واحد کریں نا اس کی جگہ، صالحتن کی جگہ صابرتن کر دیں. اب اس کی آپ نے جمع بنانی ہے تو کیا کریں گے؟ ایک الف، ایک سر آ رہا ہوں میں سب باقیوں کو بھی آپ کے سوال سے بینیفٹ ہو جائے گا نا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صالحتن میں فٹ کر دیں صابرتن، ٹھیک ہے صحیح ہے. اب اس کی جمع بنائیں گے تو صابراتن ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اگر اس کی تبدیل شدہ حالت میں آپ کو دے دیتا ہوں
صابرتن یا صابرتن دے دیتا ہوں تو اب اس کی جمع ایک ہی بنے گی صابراتن. کلیئر ہو گیا سر؟ میں کہا باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا نا اس سوال سے. چلیں اب ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں یا نہیں سمجھ میں آئی ہے. ٹیسٹ کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی اس دن جو ہم نے پریکٹس کی تھی, دونوں ہاتھ بند کر کے سامنے کر لیں, ٹھیک ہے, اور اب آپ نے ہاں دونوں ہاتھ ایسے بند رکھنے. اب ایک ورڈ آپ کے سامنے آ گیا ربہم, سوچیں کہ اس کا اشارہ کیا ہوگا. ابھی اشارہ نہیں کرنا ہم نے, جب میں کہوں گا نا اشارہ کریں, جب آپ نے کرنا ہوگا. ابھی سوچیں کہ بھئی کیا ایک انگلی ہے, 4 انگلیاں کھولنی ہے, رائٹ ہینڈ یوز کرنا ہے, لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے, سائڈ میں اشارہ کرنا ہے, سامنے اشارہ کرنا ہے, اپنی طرف اشارہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں یعنی کہ مذکر مؤنث دیکھنا ہے, واحد جمع دیکھنا ہے, اور غائب یا حاضر دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ پریزنس آف مائنڈ چاہیے اب آپ کا. تو دونوں ہاتھ بند کر کے رکھیں. ربہم ورڈ ہے, سوچیں نہیں ابھی نہیں, ربہم ورڈ ہے, اب سوچیں پہلے اور اب ہاتھ کا اشارہ کریں. کسی نے ایک انگلی کھولی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جمع کے صیغے کو نہیں پہچانا. رائٹ ہینڈ تو سبھی نے یوز کر لیا ہے میرا خیال ہے, کسی کا لیفٹ ہینڈ تو نہیں تھا بھائی. ہاں چلے, رائٹ ہینڈ ہو گیا, گڈ. اب دینو کم, سوچیں پہلے ذرا, دونوں ہاتھ ادھر رکھا ہے, ابھی اشارہ نہیں کرنا, سوچیں پہلے. واحد ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, غائب ہے, حاضر ہے, کیا ہے؟ دینو کم, اشارہ کریں. کم, ٹھیک ہے, اس طرح سے ہاں 4 انگلیاں کھولنی ہے سامنے کی طرف, کیونکہ واحد ہوتا پھر ایک انگلی کھولتے دینو کا. ابھی میں کہہ رہا ہوں دینو کم, ٹھیک ہے, اور پریکٹس کر لیں. دونوں ہاتھ ایسے کریں. ورڈ ہے کتابو ہا, سوچیں ذرا ابھی پہلے, ٹھیک ہے نا, کتابو ہا. اب اشارہ کریں. ماشاءاللہ, دیکھیں جن جن لوگوں نے ہا کا سنتے ہی لیفٹ ہینڈ اپنا الرٹ کر لیا تھا کہ اب میں نے اس سے اشارہ کرنا ہے, اور واحد ہے تو ایک انگلی سے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی مؤنث کا ہم ایک ہی صیغہ سیکھ رہے ہیں, مؤنث کے باقی صیغے ابھی نہیں سیکھ رہے ہیں, آستے آستے سیکھیں گے. ابھی فی الحال ایک پہ گزارا کریں گے ہم. تو اب ضمائر جو پروناؤن میں سیکھے 6 کے بجائے اب 7 ہو گئے ہمارے. تو اب ایک اور ورڈ اردو میں ہے ہماری کتاب, ٹھیک ہے نا, ہماری کتاب. اب اس کو آپ نے عربی میں بتانا ہے اشارے کے ساتھ. دونوں ہاتھ بند رکھیں, ابھی سوچیں کہ عربی میں یہ ورڈ کیا ہوگا اور پھر اشارہ کیا ہوگا اس کا, ٹھیک ہے. ہماری کتاب, اشارہ کریں. کتابو نا, جی, 4 انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کریں گے آپ, ٹھیک ہے. کتابو نا, اور رائٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے, لیفٹ سے ابھی ہم نہیں پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان سب کا دین, دونوں ہاتھ بند رکھیں پہلے. ان سب کا دین کو عربی میں کیا کہیں گے یہ سوچیں اور پھر اشارہ کر لیں. اشارہ کریں. اچھا, اب جن لوگوں نے سامنے اشارہ کیا ہے وہ سوچ لیں ان سے کیا غلطی ہوئی. ان کی بات ہو رہی ہے, غائب ہیں بھائی, آپ نہیں ہیں, میں نہیں ہوں, آپ بھی نہیں ہیں, ہم بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ بس یہ پریزنس آف مائنڈ رہے گی انشاءاللہ, بول چال میں آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے کی. قرآن کریم کی آیات میں جب یہ لفظ آئیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ سمجھیں گے, ٹھیک ہے. نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں کوئکلی, اور پھر ہم بریک کرتے ہیں. جس طرح ابھی پچھلے پورشن میں ہم نے بات کی تھی کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. پہلے سبق میں آپ نے سیکھ لیا تھا کہ آواز جو نظر ہے ہماری, دیکھنا اس کو, پھر کوئی ایلیفنٹ کی ایگزامپل لی تھی کہ کہانی بھی اس کے اٹیچ ہو جاتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا, دماغ میں بجلیاں چمکتی ہیں, اسپارک ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں, اسی اسپارک سے جو ہے نا وہ پرنٹ بن جاتا ہے ہمارے مائنڈ میں. اس طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ جتنی زیادہ بجلیاں چمکائیں گے ہم, اتنا زیادہ اچھا پرنٹ بنے گا ہمارے دماغ میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز سوچ رہے ہیں آپ, تو اس کو جیسے میرا چھوٹا بھائی جب پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اس نے اپنے کمرے میں بڑے بڑے چارٹ لگا لیے تھے, پیریوڈک ٹیبل اور دوسری چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہوتی تھی. وہ کہتا ہے مجھے بڑا بڑا جو ہے نا وال سائز کے چارٹ دیکھ کر کے یاد رہتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں بڑا اور رنگین سوچیے, پورے ہورائزن پہ لکھا ہوا سوچیں آپ, زیادہ اچھا یاد رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو آج ہم سیکھیں گے کہ کیا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے معنی جلدی یاد ہو جائیں گے آپ کے,
ٹھیک ہے نا. یاد کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے آپ کو وہ بچ جائے گا, پھر دیر تک یاد رہے گا, یعنی کہ وہ جو میموری ہے آپ کی وہ لاس اتنی جلدی نہیں ہوگی. پھر ریکال بھی جلدی ہو جائے گا, وہ جو ریکال کا ٹائم ہوتا ہے نا اس کو جلدی آپ ریکال بھی کر لیں گے. تو یہ ٹی پی آئی کا خاص فائدہ ہے جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. یہ کام قرآنی الفاظ کے لیے ہم کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے ہم سیکھیں گے. تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. 44 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں. قرآن کریم میں 15,387 بار آئے ہیں الحمدللہ. ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس سٹیج پہ آ جائیں گے کہ آپ نے ٹیچر بننا ہے. یاد رکھیے گا سب لوگوں نے ٹیچر بننا ہے نا بھائی, ہاتھ کھڑا کریں. کتنے لوگ اس ارادے کے ساتھ یہ کورس کر رہے ہیں انہیں ٹیچر بننا ہے, ماشاءاللہ دیکھیں آپ. تو اب یہ کہیں پہ یہ ریکارڈ ہو گیا یہ کہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اور آپ نے ٹیچر بننا ہے. ٹھیک ہے نا, یاد رکھیے گا یہ بات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. الیک ہے یہ, ٹھیک ہے نا, الیک نہیں ہے یہ. صحیح. اس کا ترجمہ میں نے کہا تھا میں نہیں کراؤں گا, کورس کمپلیٹ ہوگا آپ لوگ خود واحد اور جمع دونوں کے صیغے میں اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. یہ دعا اتنی آسان ہے. ہوم ورک جو آپ لوگ کر کے لے کے آئے ہیں, باہر ٹرے رکھی ہوئی ہے, نیو ہوم ورک والی ٹرے میں آپ رکھ دیں. اور جو آج ہوم ورک ملا ہے وہ قریشی صاحب نے میرا خیال ہے دے دیا ہوگا. جن لوگوں کو نہیں ملا ہے بریک کے بعد لے لیے گا. کوئک سی بریک کر کے آتے ہیں 10 منٹ میں, پھر انشاءاللہ اگلا لیسن چھوٹا ہے ہمارا تو ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ. اور آج تو ماشاءاللہ دونوں کوآرڈینیٹر اویلیبل ہیں آپ کے. بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے سبق کے لیے. سبق نمبر 5 حصہ اے اور بی انشاءاللہ ہم کریں گے. اور نماز جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ شروع سے ہم سیکھیں گے, سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے اہم ہے. اب باقی چیزیں ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے, تو آج ہم اذان سیکھیں گے, پھر کچھ تسبیحات سیکھیں گے, پھر کچھ صورتیں سیکھیں گے. اس طریقے سے نماز انشاءاللہ ہماری مکمل ہو جائے گی. گرامر میں جس طرح میں نے کہا تھا کچھ حروف کی ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی پریکٹس کریں گے. اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہیں جو 4084 بار آئے ہیں قرآن میں. تو ابھی تک ہم نے 44 سیکھے تھے اور اب ہمارا جو ورڈ اسٹاک ہے وہ 57 ہو جائے گا. 57 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے ہم. آج جب آپ گھر جائیں گے انشاءاللہ تو 57 الفاظ سیکھ کر کے قرآن کریم کے کتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے؟ 19,471. مگر یہ یاد رکھیں کہ 19,000 اسی کو آتے ہیں جس کو یہ پوری گردانیں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ 19,000 نہیں ہے پھر یہ, ٹھیک ہے نا. صحیح, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. تو آئیے ہم اذان دن میں 5 بار سنتے ہیں, ہزاروں بار سنی ہوئی ہے. آج سے ہم اذان کو بھی جب سنیں گے تو سمجھ کر کے اس کو دہرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان ہے نماز. اب اگین میری ریکویسٹ وہی ہوگی, جب ہم سنیں گے نا تو جو الفاظ آپ کو پہلے سے آتے ہیں جو ابھی ہم اس کورس میں سیکھ چکے ہیں ان کو تو عربی میں ہی سمجھے نا, ترجمے کے لیے محتاج نہ بنے, ٹھیک ہے. تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے.
یہی ریپیٹ ہو رہا ہے آگے. تو اکبر کو دیکھ لیں, اکبر بڑا. اچھا, اب یہ بھی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اوزان کو ہم سیکھیں گے, تو اکبرو بھی ایک وزن ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کمپیریزن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی صفت کے اندر, جیسے اصغر کہتے ہیں ہم, چھوٹا, زیادہ چھوٹا ہو گیا, اکبر زیادہ بڑا, احسن زیادہ اچھا. تو کسی بھی صفت میں جب ہم اس وزن پہ آتے ہیں نا, اکبر, جیسے اب کبیر ہے یہ بڑا ہے, اکبر زیادہ بڑا. ٹھیک ہے نا, اگر اسی کے آگے ہم اکبر و من لگا دیں گے تو پھر بتا دیں گے کسی سے اگر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, ورنہ ان جنرلی اگر صرف یہی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ سب سے بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, کثیر زیادہ, اکثر بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ جو میں نے بتایا کہ اکبر و من کہیں گے تو اس کا مطلب ہم کسی سے کمپیئر کر رہے ہیں نا, اور صرف اکبرو کہہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا. کیوں, اللہ تعالیٰ کا تو کسی سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا نا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑا. ٹھیک ہے نا, تو اب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر جب کہا جا رہا ہے تو سب سے بڑا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی قوت, عزت, شان, شوکت, ہر اچھی صفات میں سب سے بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اس کی تعریف کر سکیں گے, اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. تو آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہم پہچانیں, جو اس کے صفاتی نام ہے ان کو اگر سمجھ کر کے ہم سیکھ لیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم الشان ہے. اب فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں گا تو میں نے کس کو بڑا مانا, یا تو شیطان کو یا اپنے نفس کو. یہی دو باتیں ہیں نا, کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مت اٹھو نماز کے لیے, مت جاؤ نماز کے لیے, اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر. تو اللہ کو اگر میں بڑا مانتا ہوں تو مجھے پھر چلے جانا چاہیے. تو کس کی بات سنی ہم نے, اللہ کی یا نفس کی؟ تو دعا کریں کہ اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے, یعنی نفس, خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. جو چیزیں ہمیں روک رہی ہوتی ہیں نا وہ یہی چیزیں روک رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اپنا نفس روک رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر سوسائٹی, فیملی, یہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا مانیں, اللہ تعالیٰ کی بات کو سب کی باتوں سے اوپر رکھیں. پریکٹس کر لیں اس کی. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں. شہادت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور کلمہ ہمارا جو دوسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اسی سے ہوتا ہے اشہد. تو یہ وہی ہے, میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. اس کو بھی ہم جب ہم فعل میں آگے جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ہوتا ہے. جیسے ہم نے اعوذ پڑھا تھا اسی طرح سے ہم نے اعوذ میں بھی کہا تھا نا کہ میں پناہ میں آتا ہوں, تو اشہد بھی اسی طرح ہے, میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. اعبد, اس دن ہم نے نعبد جب پڑھا تھا تو میں نے بتایا تھا نا کہ نعبد ہم سب کے لیے, ہم سب عبادت کرتے ہیں, اور اعبد ہوگا میں عبادت کرتا ہوں. تو اس کو بھی اسی سے سمجھ لیں کہ انا والا جو ہے نا وہ اس میں آ رہا ہے اعبدو میں, اور نحنو والا نہ آ رہا ہے نعبدو میں. ٹھیک, اس طرح سے آ جائے گا. ان کے معنی ہے کہ, یہ نوٹ کر لیں, یہ شاید نیا لفظ ہوگا, ابھی نہیں پڑھا ہوگا تو اس کو نوٹ کر لیں. 571 بار قرآن کریم میں آیا ہے. ان کا مطلب ہے کہ. اس کے بعد ہے لا الہ. تو لا آج آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھ لیا تھا کہ لا کے معنی ہے نہیں, اور میں نے کہا تھا کہ ہم اور الفاظ بھی سیکھیں گے جو نہیں کے معنی میں آتا ہے. تو سب سے پہلے ما کا ایک استعمال ہے نہیں کے لیے, ٹھیک ہے نا. ماں کے 3 معنی بنتے ہیں. ایک آپ نے سب سے پہلے کیا والا سیکھ لیا, ما دینو کا میں سیکھ لیا تھا نا. نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے, شروع میں آتا ہے ما, اور جو کے لیے استعمال ہوتا ہے
درمیان میں. تو یہ 3 استعمال ہیں. تھوڑا سا آگے جا کر کے ہم سیکھیں گے. جملے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ نہیں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا جو کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا کیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ابھی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف بتانا تھا کہ ماں کا ایک استعمال نہیں کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, جیسے لا ہے اسی طرح ماں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے لم. ٹھیک ہے نا, مگر یہ نہیں جو ہوتا ہے یہ پاسٹ کے لیے ہو جاتا ہے, ڈیڈ ناٹ کے معنوں میں ہو جاتا ہے. اس کو بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. جب چھینک آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں الحمدللہ, اور پھر ہاتھ یا رومال بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. پھر ایک اور نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے لن. ٹھیک ہے, یہ ہے ہرگز نہیں, اور یہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے. ول ناٹ سے ہم اس کو یاد رکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو نہیں کے لیے ہم نے 4 لفظ سیکھ لیے, لا, ما, لم, لن. استعمال ان کے ہم آگے جا کے سیکھیں گے, ابھی اس کے بارے میں پریشان نہیں ہو. قرآن کریم میں جہاں جہاں آتا جائے گا وہاں وہاں ہم پڑھتے جائیں گے اس کو انشاءاللہ. تو ابھی آپ نے صرف لا اور ما جو شروع میں آ رہا ہے اس پہ فوکس کرنا ہے. لا کے بعد آ رہا ہے الہ. اصل میں لفظ جو ہے الہن ہے. ٹھیک ہے نا, کسی وجہ سے جو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے یہاں پہ تنوین نہیں ہے انشاءاللہ. اس کی جمع ہوتی ہے آلہتن. الہ معبود کو کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہوتی ہے آلہتن. ٹھیک ہے نا, اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ یہ جمع ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے. اور ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ایک جمع سالم ہوتی ہے جس میں واو نون لگا دیتے ہیں, اور ایک جمع ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے. تو یہ جمع ٹوٹی پھوٹی ہے. اللہ کا مطلب ہے سوائے, اس کو بھی نوٹ کر لیں, اللہ سوائے. ٹھیک ہے. اور اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, لفظ الجلالہ ہم اس کو کہتے ہیں. اسباق کیا ملتے ہیں؟ الہ کے اہم معنی یہ ہیں, یہ ہم نے اس دن بات کی تھی جب ہم نے رب اور الہ کا کمپیریزن کر لیا تھا کہ رب کی مفہوم کیا ہے, الہ کا مفہوم کیا ہے, اور جب یہ دونوں ایک ہی ہو جائیں تو پھر ہماری توحید مکمل ہو جاتی ہے. یہ ہم نے بات کر لی تھی. تو اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے, جس کو سجدہ کیا جائے, جس سے مدد مانگی جائے, جس پر توکل کیا جائے, جس کا شکر ادا کیا جائے, جس کا حکم مانا جائے, ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور اس کے لیے یاد ہے ہم نے کہا تھا ایرو اپ. ٹھیک ہے نا. چلیں, تو میں شہادت دیتا ہوں. اب کیسے شہادت دے سکتا ہوں؟ صرف زبان سے دوں گا یا عمل سے بھی دوں گا؟ تو زبان سے بھی دیتے ہیں اور عمل سے بھی, دونوں کرتے ہیں, صرف ایک نہیں کرنا. تو میری باتیں, میرا عمل, چاہے میں گھر میں ہوں, باہر, آفس میں, بازار میں, کلاس میں, کھیل کے گراؤنڈ میں, کہیں پر بھی ہوں, یہ بتانا چاہیے, میرے عمل سے یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اسی کو خالق, مالک, رب مانتا ہوں, ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں, اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں, اسی سے مدد مانگتا ہوں, اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلتا ہوں, نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر. یہ سب چیزیں ہم کریں گے تو پتہ چلے گا ہم واقعی اصل میں اللہ کو بڑا مانتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے, دعوت دینی ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. ہر اذان, ہر اقامت اور ہر تشہد میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے. ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے اقامت اور تشہد بھی. افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں. آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. آمین. پریکٹس کر لیں. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اشہد تو وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد ان تھا وہاں پہ کہ, یہاں پہ آیا ہے انا. انا شارٹ میں تو اسی طرح ہم معنی کرتے ہیں اس کے کہ, ویسے انا کے معنی جیسے انا ہے اسی طرح انا ہوتا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک. ٹھیک ہے نا. ہاں,
تو یہ نوٹ کر لیں، جملے میں اس طرح سے آئے گا، درمیان میں تو کے، ٹھیک ہے نا جی، دونوں سیم ہے، ٹھیک ہے، مگر میں نے کہا دونوں بتا دوں نا آپ کو ٹھیک، چلیں شاباش۔ تو اشہد اللہ، اچھا یہ بھی دیکھ لیں ذرا، عام طور پہ تجوید کا جن لوگوں کو نہیں ہوتی ہے سمجھ تو وہ ان لا پڑھتے ہیں، یہ تجویدی کلاس میں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے نون کو نہیں پڑھنا ہے، لام، ہاں لام نون کی آواز نہیں نکلے گی، اللہ، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ اشہد انا، تو ان دونوں کے معنی جو ہے آپ کے سے ابھی یاد رکھ لیں، آگے جا کے ہم الگ الگ کریں گے۔ اچھا اب معنی کیسے یاد رکھتے ہیں ہم؟ ان کے معنی کس کس کو یاد ہیں؟ اس دن ہم نے بات کی تھی، ان سوچتے ہیں نا تھوڑا سا، اگر میں کہوں انشاءاللہ کے معنی سب کو آتے ہیں تو سب لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ انشاءاللہ تو سب کو آتا ہے، تو اس لیے ان کے معنی اگر میں نے یاد کرنا ہے اگر، تو میں انشاءاللہ سے اس کو یاد رکھ لوں گا۔ اب انا کو ہم نے یاد رکھنا ہے، انا کے معنی میں نے بتایا بے شک، تو اگر میں کہوں ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھ سکتے ہیں ہم، ان اللہ علی کل شیء قدیر سے یاد رکھ سکتے ہیں، پھر یاد رہے گا اچھا انا ہے، کیوں؟ ابھی ہم ان پڑھ لیا، ہم نے ان پڑھ لیا ہے، انا پڑھ لیا ہے، انا پڑھ لیا ہے، یہ چاروں کچھ ملتے جلتے ہی ہے نا، تو نہیں، انا کا میں نے بتایا، انا اور انا کا مطلب جو ہے وہ بے شک ہے، ٹھیک ہے نا، استعمال کا تھوڑا سا فرق ہے، شروع میں آتا ہے اور درمیان میں آتا ہے، وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ ان کا مطلب اگر ہو گیا، اور ان کا مطلب کہ ہے، صرف زیر زبر کا فرق پڑا ہے مگر میننگ بالکل ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ان اور انا کا ہاں استعمال میں ایک طرح سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو ہم کیسے یاد رکھیں گے، اس کا ریفرنس ہوگا ہمارا اشہد اللہ الہ الا اللہ، انا کو کیسے یاد رکھیں گے، اشہد ان محمدن، ان کو کیسے یاد رکھا ہوا ہے ہم نے پہلے سے ہی آتا ہے انشاءاللہ سے، اور انا کو کیسے یاد رکھا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو اب آپ دیکھیں کتنی دفعہ آئے ہیں یہ قرآن کریم میں، 3155 بار تو یہی لفظ آئے ہیں، 78,000 میں سے 3155 تو صرف ان 4 لفظوں میں ہی کور ہو گئے، تو یہ آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ 4500 لفظ سیکھیں گے تو آپ اصل میں 78,000 سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ محمد لفظی ترجمہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو پھر ہم سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے تو ہمارے لیے فرض کیا ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں، تو کس نے درود پڑھا جب محمد ہم نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اذان میں بھی جب آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہم نے درود پڑھنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ، رسول واحد ہے یہ، اس کی جمع رسولون نہیں بن رہی ہے، اس کی جمع کیا بن رہی ہے رسولن، تو جمع سالم نہیں ہے، جمع ٹوٹی پھوٹی ہے، 332 بار قرآن کریم میں یہ بھی آیا ہے۔ اسباق ہمیں اس سے کیا ملتے ہیں؟ میں شہادت دیتا ہوں یعنی گواہی دیتا ہوں، میری باتیں میرا عمل، چاہے میں گھر میں ہوں، باہر آفس میں، بازار میں، کھیل کے میدان میں، کلاس میں، کہیں پہ بھی ہوں، میرا عمل یہ بتائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں و چرا مانتا ہوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اتھارٹی قرآن اور سنت کو مان رہے ہیں، مگر اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ حدیث ہم تک پہنچ بھی جاتی ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے یہ اوتھینٹک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو پھر ان کی باتیں، ان کا عمل میرے لیے اتھارٹی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے، تو یہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اس چیز کو، ابھی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے اس کو، پریکٹس کر لیں اس کی۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. یہ والی بات ہم نے ذکر کر لی. جب اس طرح ترکیب بنتی ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ اللہ کا رسول. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کے بعد ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے. حیا کا مطلب تو ہو گیا آؤ. عربی میں کوئی بھی آپ کو کہے گا تو کہے گا حیا بنا، ہاں حیا. ٹھیک ہے، تو حیا بنا آؤ ہمارے ساتھ. حیا کے ساتھ جب علا آیا نا، تو علا کا لفظ کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں پر، مگر ہم لفظی ترجمہ نہیں کرتے. میں نے کہا تھا حروف کے تو مختلف معنی استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے نماز پر آؤ، ہم ترجمہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے نماز کی طرف آؤ یا نماز کے لیے آؤ، اپنی زبان میں جیسے بھی ہم ترجمہ کر لیں نا. ٹھیک ہے، کم فار پریئرس انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے. تو علا کا لفظی ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہے، علا کے معنی پر ہے. جب کسی اور کانٹیکسٹ میں آتا ہے تو ہم ترجمہ اس کا اسی طرح سے کر لیتے ہیں، استعمال کے لحاظ سے کر لیتے ہیں. علا کے اس طرح سے ابھی ہم اور معنی بھی دیکھیں گے. الصلاۃ نماز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور صلواتن جو ہے اس کی جمع ہے. حی علی پھر وہی ہے دوبارہ الفلاح. فلاح کیا ہے؟ کامیابی. ٹھیک ہے، اور فلاح دارین فلاح آخرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ فلاح جو ہے وہ کامیابی ہے. تو کیا سبق ملتے ہیں اس سے؟ کہ ہم نماز کی طرف آئیں گے تو ہم کامیابی کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر پر، بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا، یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو. نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی. دل اور دماغ کو فائدے کیا ہے؟ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا. نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی. جسمانی فائدے ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں ہم، نماز میں کچھ ایکسرسائز ہو رہی ہے ہماری. ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں. پھر وقت کی پابندی کی عادت بنتی ہے، اجتماعیت آتی ہے ہمارے اندر. یہ اجتماعی فائدے جو ہیں وہ کیا ہے؟ کہ روزانہ ساتھ والوں سے ملاقات، فجر کی نماز میں اگر نہیں ملاقات ہوتی ہے تو پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ملاقات ہوتی ہے تو حال چال ہی پوچھ لیتے ہیں، مختلف چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. سب سے اہم فائدہ ہے کہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی. اور یہ فلاح کی جو تذکیر ہے، تذکیر اس کو کہتے ہیں نصیحت کو. ٹھیک ہے، اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا. اکثر دیکھیں دکان کو بند نہیں کرے گا کہ شاید خریدار میرے واپس چلے جائیں گے تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا. نفع اور نقصان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر نماز کا وقفہ میں دے دیتا ہوں اپنے کاروبار میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ کامیابی اگر میرا ایمان ہے کہ نماز میں ہے تو پھر ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے علاوہ اوقات میں اتنا بزنس دے دے گا. یہ اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے. اب جیسے آپ نے یہاں سے باہر نکل کر کے پنڈی صدر کی طرف جانا ہے اور جی ٹی روڈ پہ آپ لیفٹ ٹرن کر جائیں روات والی سائڈ پہ، تو کہاں جائیں گے آپ؟ صدر تو کبھی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ والی بات. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کامیابی ادھر ہے تو پھر کامیابی ادھر ہے. پریکٹس کر لیں اس کی. حی علی آؤ طرف الصلاۃ نماز کی. حی علی آؤ طرف الفلاح کامیابی کی. اس کے بعد پھر ریپیٹ ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی. مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. نہیں بھی مانو گے تو بڑا تو وہی ہے. اگر نہیں مانو گے تو اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے. اور یہ ہم نے اور حدیث میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اگر تمام مخلوقات بھی اس کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمام مخلوقات اس کی نافرمان ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے ہی فائدے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے۔ اب یہ جو لا الہ آخر میں ہے نا، نماز کے آخر میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور اذان کے آخر میں بھی، اقامت میں بھی آتا ہے، تو اس کو یاد رکھیں، موت کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ جس میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی کہ جس کی موت قریب ہو اس کے لیے بھی ہمیں بتایا گیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اور یہ بھی میں بتاؤں، ہر ایک کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جتنا آپ اپنی زندگی میں اس کلمے کو لے کے آئیں گے اتنی ہی امید ہوگی کہ آخرت کا سفر جب ہمارا شروع ہو رہا ہے اس وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوگا۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کچھ سچے واقعات کوٹ کیے ہیں۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک لڑکی جو حادثے کا شکار ہو گئی، جس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی، اللہ معاف کرے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور گانے سنتے ہوئے ہی جا رہے ہیں تو دماغ میں تو وہی کسی حصے میں کہیں گھوم رہا ہوگا نا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم سنتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، سب سے اچھا یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ اصل بات ہے کہ ہر وقت جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لاشعور میں بھی وہی چیز چل رہی ہوتی ہے ہمارے دماغ میں، زبان پہ لاشعوری طور پر بھی پھر کلمہ ہی آئے گا انشاءاللہ۔ تو دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کرے، اور اس کے لیے ہمیں ایک کانسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ گرامر کی طرف آ جاتے ہیں۔ گرامر جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آج ہم لفظ کی جو تیسری قسم ہے حرف، اس میں سے ایک خاص قسم کے حروف کی بات کریں گے جس کو کہتے ہیں حروف جر۔ ٹھیک ہے، طریقہ ہمارا وہی ہوگا جو ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے۔ ٹی پی آئی کا میتھڈ کیا ہے ہمارا کہ ہم نے آئیے یہاں کے کرائے نا، پوری کلاس ہو کرائے نا، آ جائیں آ جائیں۔ ہاں، کیا نام کیا آپ کا؟ ارحم۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے نا اکبر احسن، تو ارحم کیسے بنا؟ پھر کیا معنی ہو گیا آپ کے نام کے؟ ہاں، زیادہ زیادہ رحم والا، ٹھیک ہے نا، گڈ۔ چلیں کرائیں، کلاس کو پریکٹس کرانی ہے، مجھے نہیں۔ سوچیے، ادھر 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 ادھر، اوپر 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 کریں نا، اوپر۔ ہاں بولیے، ہاں گڈ، شاباش، انعام آپ کا، یہ آپ کا، ٹھیک، شاباش۔ تو ہم نے ٹی پی آئی کا میتھڈ یہی ہے کہ جتنے ہمارے حواس ہیں ان کو بھی استعمال کرنا ہے ہم نے، اور پھر باقی بھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان سب کو استعمال کر کے بہت اچھا سیکھنا ہے، کیونکہ ٹارگٹ آپ دیکھ لیں کہ صرف 10 سیشن میں آپ نے 50% قرآنک ورڈز اور پوری نماز سیکھنی ہے، تو ٹارگٹ تھوڑا سا ٹف ہے۔ مسلم ہم نے پریکٹس کر لی تھی کہ من ہوا، اور من میں نے بتایا تھا کہ کون کے لیے آ رہا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا تھا ہوا مسلم، ٹھیک ہے نا۔ من ہم میں ہم نے کہا تھا کہ ہم مسلمون۔ تو اب یہ کیا تھا؟ یہ مسلم جو تھا یہ واحد اور جمع مسلمون یہ تھے اسم، ٹھیک ہے نا۔ اور اسم ہم نے اس کے بارے میں 2 باتیں پڑھی تھی، میں نے کہا تھا اب ہر ہفتے میں آپ کو ریپیٹ کراؤں گا 2+2+2۔ اسم کے بارے میں 2 باتیں کیا پڑھی ہم نے کہ یا تو وہ نام ہوگا یا کوئی صفت ہوگی۔ فعل کے بارے میں 2 باتیں ہم نے کیا سیکھی ہیں ابھی تک کہ اس کے ہاں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اس سے پتہ چلنا چاہیے، اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا، یعنی کہ یا تو ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، یا ہوگا۔ تیسری چیز حرف تھی، ہم نے کہا تھا حرف جو ہے وہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے، پہلی ڈیفینیشن تو اس کی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔
وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ان کو ملانے کے لیے، تاکہ ایک میننگ فل سینٹینس بن جائے، با معنی جملہ بن جائے. تو اسی لیے اس کے معنی بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ حرف ضروری نہیں ہے ایک ہی ہو، با زیر بی، لام زیر لی. آپ دیکھیں من بھی حرف ہے، فی بھی حرف ہے، انا بھی آج ہم نے پڑھ لیا وہ بھی حرف تھا، انا بھی حرف تھا، ٹھیک ہے نا. ان اور ان بھی حرف ہیں. آج جو چاروں ہم نے پڑھے نا وہ سب حرف تھے. حرف میں مگر ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ، شارٹ میں حرف جر. آج ہم اس کی بات کریں گے اور تھوڑا آگے جا کے بھی بات کریں گے. یہ والے جو حروف ہیں نا یہ سارے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ابھی فی الحال آج صرف 3 پڑھتے ہیں ہم. یہ حروف جر میں، اب حروف جر کی جو خاص بات ہے وہ لکھ لیں اپنے پاس، کہ جب یہ کسی اسم سے پہلے آتے ہیں، جو حروف جر ہیں جب کسی اسم سے پہلے آتے ہیں تو اس اسم کے آخر میں زیر آ جاتی ہے. اگر 2 پیش ہے تو 2 زیر آ جائے گی، اگر 1 پیش ہے تو 1 زیر آ جائے گی. اب آپ دیکھ لیں، ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ میں بسمی، تو اسم کے نیچے زیر آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بازیر بی ایک حرف جر آ گیا تھا. الحمد للہ، لام زیر لی ہے تو اللہ ہی کے نیچے زیر آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو لا اور لی کیوں لکھا ہوا ہے، یہ دونوں ایک ہی استعمال میں. جیسے آج ہم نے پڑھا اللہ کو جب ہم ملاتے ہیں تو علیہ ہو جاتا ہے اور ہم کی جگہ ہم ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح عربوں نے ملانے کے لیے اس کو کبھی لا کیا ہے کبھی لی کیا ہے، لا اور لی. تو یہ دونوں ایک ہی طریقے سے استعمال ہوں گے، یہ آپ دیکھ لیے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ لیے. من ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ میں، ٹھیک ہے نا. سے، ان، یہ ایک اور سیکھ لیں، ان سے یا بارے میں، ان دونوں کی طرح استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کسی حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ ان ابو ہریرہ سے اگر کوئی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اس طرح ان، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں دونوں معنی ہیں. ہم سے والے معنی سے ہی پریکٹس کریں گے. تو لا اور لی جو ہے وہ ہم نے للہ میں پڑھ لیا، من ہم نے پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان میں پڑھ لیا. ایک نیا لفظ آج ہم پڑھ رہے ہیں ان، ٹھیک ہے نا. اور اب ان حروف کو ہم کیا کریں گے؟ جو ضمائر ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، کتنے پروناؤن ہم نے اٹیچ والے پڑھ لیے ہیں؟ 7 پڑھ لیے ہیں. 6 مذکر کے تھے، 1 مؤنث کا تھا. ان کے ساتھ ملا کے اس کی ہم پریکٹس کر لیں گے. سب سے پہلے لام زیر لی کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جب ہو کے ساتھ ملا رہے ہیں تو پھر یہ لا ہو، کیونکہ لی ہو بولنا مشکل ہے، اصل میں ہے وہی مگر بولنا مشکل ہے. عربوں نے اس کو آسانی کے لیے لہو کر دیا، ٹھیک ہے. پھر من کو بھی ہم ایسی پریکٹس کریں گے، من ہو منہم کر کے. ان کو بھی ہم ایسی پریکٹس کریں گے. تو یہ 7 ضمائر 3 حروف کے ساتھ مل کر کے قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں گے 78,000 میں سے 5000 تو آپ صرف اسی ایک ایکسرسائز سے سیکھ لیں گے. اس کو بہت شوق کے ساتھ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے لی کے لیے ہم ہمیشہ ریفرنس رکھتے ہیں نا، تو لی کے لیے ہم کیا رکھیں گے ریفرنس؟ الحمدللہ. روز ہم بولتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو لام زیر لی، اس کے لیے ریفرنس ہوگا الحمدللہ. تو آئیے اس لی کی پریکٹس کریں ہم، ٹھیک ہے. سب سے پہلے لہو، ہو وہی ضمیر ہے، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے. اب جمع میں ہم کے ساتھ لگانا ہے ہم نے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، وہی کا والی ضمیر لگ رہی ہے، لی ٹھیک ہے، یا والی ضمیر لگ گئی، ٹھیک. اس کے بعد لکم، کم ٹھیک ہے آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ لہا، ایک انگلی سے لیفٹ ہینڈ، ہاتھ چینج کرنا مت بھولیے گا، لہا، ٹھیک ہے. تو اب ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ لیے ہے اس کا معنی اور ضمائر وہی ہیں. جی ہاں سر ابھی ایک عورت پہ گزارا کر لینا.
آگے آگے جا کے پلورل میں بھی آئیں گے، فکر مت کریں آپ. سر آئیں گے نا ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ابھی ایک سکھا ہے، ابھی ایک. ہاں آج تو ابھی آج انٹروڈکشن ہوا ہے صرف، ٹھیک ہے نا، ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا. ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں آہستہ آہستہ چلیں. ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں ضمائر بھی ہم نے سارے نہیں کیے، صرف 6 کیے ہیں، ورنہ ہم 14 سے شروع کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. تو آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے عربی اردو کے ساتھ ایک دفعہ، پھر عربی، پھر اشارہ. ٹھیک ہے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے، لہا اس کے لیے. اب بغیر ترجمے کے کر لیں، ہم سمجھ آ رہی ہے عربی میں. چلیں لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. اچھا بھائی کچھ بچے جو ہے نا وہ بہت اسپیڈ سے دوڑ رہے ہیں، تو کچھ میری طرح بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ ذرا سلو سلو والے ہیں، تو آپ ذرا ان کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے چلیں پھر کرتے ہیں. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. میں اشارہ کروں آپ سب لوگ بولیں گے، ایک ساتھ بولنا ہے. اشارے کے بغیر تو نہیں ہوگا بیٹا. دوبارہ سے ہاتھ چینج کرنا ہے لہا پہ. ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر. کون آئے گا پریکٹس کے لیے؟ آئیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں کا دیکھیں لکا اور لی آپ نے پچھلی کلاس آپ نے مس کی تھی نا، دیکھیں فرق پتہ چل گیا. ایک کلاس بھی مس کرے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم پیچھے رہ گئے. کلاس کوئی نہیں مس کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں لکا، ادھر دیکھیں ایک انگلی سے. ہاں لنا میں 4 انگلیاں ہیں. دیکھیں آپ نے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ وہ ایک ہے، وہ سب ہیں، آپ ایک ہیں، میں ایک ہوں، آپ سب ہیں، ہم سب ہیں، وہ اکیلی ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ یہ آپ کا انعام. اور کوئی آ جائے ادھر درمیان سے آئیے. آپ ذرا پکا کریں نا، ابھی بلاتا ہوں بیٹا، بلاؤں گا کیوں نہیں. ابھی اور بھی ہیں، ابھی تو لا کے بعد بی مین سب پڑھنا ہے. نہیں ادھر پہلے ماشاء اللہ. دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے سب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے، ہم آگے کر لیں گے، مگر جب تک کریں نہیں نا اس وقت تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ضرور آگے کرائیں سب لوگ، مجھے بلانا نہیں پڑے، خود ہی والنٹیئر کریں. آئیں بچوں کی باری آ جائے گی، بڑے کچھ سوچ رہے ہیں. چلیں کرائیں جلدی جلدی. لہا بھی تو کریں، لہا اس ہاتھ سے، اس ہاتھ سے. ہاں لہا کا مطلب ہے اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے یہ آپ کا انعام. بیٹھ جائیں آپ بھی، آ جائیں جلدی سے آ جائیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ آپ کا انعام. بہت اچھا کرایا آپ نے، اس لیے 2 انعام. کوئی اور آ جائے ادھر سے. آئیے
माशाल्लाह आपके भी 2 इनाम। चलें अब आगे चलते हैं हम। अगली दफा आप सब लोगों ने आगे सुनाना, याद रखिएगा ये, ठीक है। इसको बोलचाल में इस्तेमाल कर लेते हैं। आ का मतलब था क्या, हाजा का मतलब ये, ठीक है ना। हाजा का मतलब नोट कर लें आज, हाजा ये, ठीक है। आ हाजा लहू, जैसे मैं पूछ रहा हूं, अगर ये इनके लिए है तो मैं पूछूंगा आ हाजा लहू, क्या उसके लिए है ये। अगर मैंने पूछना है क्या ये मेरे लिए है तो मैं क्या पूछूंगा, आ हाजा ली, ठीक है ना। आप सबके लिए पूछना है तो आ हाजा लहुम, और उसके लिए पूछना है तो आ हाजा लहा। आसान है ना, समझ आ रही है। चलें तो आ हाजा लहू, अगर कोई अच्छी चीज है तो आप फौरन कहेंगे हाँ नाम हाजा लहू। आ हाजा लहुम, जवाब दें नाम हाजा। सब लोग बोलें भाई। आप लोग जरा आगे बैठा करें ताकि तवज्जो इधर रहे, वरना कुछ आपस में शुरू हो जाती है, ठीक है बेटा। हाँ, और मैं हमेशा कहता हूँ एक फैमिली वाले जो है ना अलग अलग बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चलती रहती है। ठीक है, चलें तो बताएं हाजा लहुम का क्या जवाब होगा। आपसे पूछ रहा हूँ, नाम बोले। हाँ देखा, ये होता है तवज्जो नहीं होना तो फिर ये मसला होता है, तो इसलिए तवज्जो इधर रखनी है, ठीक है। नाम हाजा लहुम, हाजा लका, नाम हाजा ली। जवाब में अगर मैं पूछ रहा हूँ ये आपके लिए है, मिसाल के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ ये आपके लिए है, तो आप कहेंगे हाँ ये मेरे लिए है, तो उधर से इशारा इधर आएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जमा में अगर मैं कहूंगा आ हाजा लकुम, तो क्या होगा, नाम हाजा लना, हम सब है ना, ठीक है। हाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए, जवाब क्या बनेगा, नाम हाजा लना, ठीक हो गया। ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना बोल चाल की, उस वक्त तक ये पक्का नहीं होगा, याद रखिएगा। अब दूसरे हर्फ की तरफ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाही में, सॉरी पहले ही अभी ली वाला ही चल रहा है, इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वाह के साथ भी। जैसे हमने कहा था ना फा वाह आ, तो इस तरह आप कर सकते हैं इसको। व लहू, और उसके लिए, व लहुम कुरान करीम में इस तरह से आता है, तो सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। व लका, व ली, व लकुम, व लना, व लहा, ठीक है ना। चलो फा के साथ भी इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, होमवर्क है आप लोगों का। फ लहू, तर्जुमा करें। हाँ तर्जुमा समझ में आ रहा है ना, पस उसके लिए, पस उन सब के लिए, ठीक है। चले दूसरे हर्फ पे आ जाते हैं, मिन। ये भी आता है आपको, मिन का मतलब है से, ठीक है ना। तो अब इसको भी उन्हीं 7 ज़मायर के साथ हमने लगाना है। रेफरेंस मिन को कहां से हमने याद रखना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, ठीक है। मिन हु, उससे, ठीक है। एक उंगली से होगा, मिन हु है अभी, जब 4 उंगलियां होंगी तो मिन हुम हो जाएगा, ठीक है, उन सब से। मिन का, आपसे। मिन नी, ये यहाँ पे ख्याल रखें कि या को मिलाने के लिए अरबों ने नून को फिर शद लगा दी, मुश्किल होता है मिलाना, ठीक है ना। मिन नी, ठीक है, हाँ मुझसे। मिन कुम, आप सब से। मिन ना, हम सब से। मिन हा, उस औरत से। तर्जुमा सबको समझ में आ रहा है, एक दफा फिर तर्जुमे से कर लेते हैं, फिर बगैर तर्जुमे करेंगे। मिनहू, उससे, बल्कि मैं पहले मैं अरबी में बोलता हूँ, आप सब उर्दू में तर्जुमा बोलें, आपने उर्दू में बोलना है। मिनहू, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। माशाल्लाह। अब तर्जुमे की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है अरबी में करते हैं, ठीक है। मिनहू, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा।
میں اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے. ایک دفعہ پھر. ماشاء اللہ. کون آئے گا پریکٹس کے لیے؟ آ جائیں ابراہیم. ماشاء اللہ گڈ. شاباش 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 جلدی سے. ہاں اور بابا کی طرف نہیں دیکھنا ہے, ادھر ان کو دیکھ کے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے گڈ شاباش. میرا خیال ہے ہی از دی ینگیسٹ ان آور کلاس, ہے نا. ماشاء اللہ. چلے میرے ساتھ کریں گے آپ. ٹھیک ہے ایسے ایک انگلی بولیں زور سے. من ہو. زور سے بھائی, کلاس کو پڑھانا ہے نا آپ نے. من ہو. ہاں اب چاروں انگلیاں کھولیں. من ہوم. میں بتا رہا ہوں من ہوم. زور سے بولیں. ہاں من ہوم. اب ادھر ایک انگلی سے کریں گے, کیا بولیں گے؟ من کا. گڈ. آتا ہے آپ کو تو بھائی, ادھر کریں ایک انگلی سے. زور سے بولیں. دیکھیں آتا ہے. آپ لوگ ایسے ہی خاموں کا بتا رہے ہیں بچے کو, اس کو آتا ہے بھائی منی. ٹھیک ہے من کم. اور ادھر مننا. بس آتا ہے, صرف آواز ذرا راستے نکل رہی ہے. زور سے بولیں گے مننا. اور ادھر الٹے ہاتھ سے منہا. ماشاء اللہ زبردست بھائی. اللہ اکبر. یہ آپ کا انعام. ٹھیک ہے گڈ شاباش. چلیں ایک کوئی اور آ جائے جلدی سے, پھر ہم آگے چلتے ہیں بول چال کی پریکٹس کے لیے. آ جائے آ جائے آپ بھی آ جائیں. ماشاء اللہ. ہاں بھائی زور سے بولیں, پیچھے والوں کو آواز نہیں آ رہی. ہوم. ہوم کا. کم. من کم. ادھر ہوم ہوتا ہے, ادھر کم ہوتا ہے, یاد رکھنا یہ. ٹھیک ہے ہاں. نا. اور اس کو یاد کرنے دو نا بیٹا. ہاں ریکال کرنے دو نا اس کو. آ جائے گا. گڈ شاباش. یہ آپ کے لیے دعا ہے. ٹھیک ہے چلیں اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں بول چال میں. کہ فرض کر لیتے ہیں کہ کسی نے مجھے کتاب بھیجی ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ ٹھیک ہے کہ کسی سے ہے نا, تو اب میں پوچھ رہا ہوں احاذا منہو, کیا یہ اس سے ہے, اس کی طرف سے آئی ہے میرے پاس. ٹھیک ہے تو جواب کیا ہوگا؟ نعم ھذا منہو. ٹھیک ہے نا منہو. احاذا منہم. نعم. جواب کیا ہوگا؟ نعم ھذا منہم. ٹھیک ہے نا. احاذا من کا. ھذا منی. یہ پریکٹس کرنی ہے ابھی, یہ پکی نہیں ہوئی ہے. احاذا منکم. نعم ھذا منا. یہ بہت پریکٹس کی ضرورت ہے. احاذا منہو. نعم ھذا منہو. احاذا منہم. نعم ھذا منہم. احاذا من کا. نعم ھذا منی. احاذا منکم. مننا. جی گڈ ماشاء اللہ. مونس کا بھی کر لیں. احاذا منہا. نام کے آپ کہیں نعم ھذا منہا. ٹھیک ہے نا. چلیں یاد کیسے رکھنا ہے ہم نے اس کو؟ رضی اللہ عنہ اور انہا سے یاد رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں ان کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں اسی طریقے سے. ان کے اور معنی بھی ہم سے کے حساب سے یاد رکھ رہے ہیں اس کو بھی. فی الحال فرام انگلش میں فرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. انہو, انہم, ان کا, انی, انکم, انا, انہا. میں ایک دفعہ اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے. ایک دفعہ اور. اب
جو ابھی تک نہیں آیا ہے اس سے میں کہوں گا آگے پریکٹس کرا دیں. آئیے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہاں انہا جو ہے وہ ایک والا ہے, ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. سوری میں نے دیکھا نہیں, پیچھے تھا. تو اب ہم نے جو یہ 3 حروف جر سیکھے ان کو ان 7 ضمائر کے ساتھ ملا کے پریکٹس کی. قرآن کریم میں کتنی بار آئے؟ 5000 بار. اس کو آسان مت سمجھیں کہ چھوٹا سا سمجھ کے چھوڑے نہیں ہیں. یہ گردانیں آپ کو پوری پکی ہونی چاہیے. اگلی کلاس میں آپ آئیں تو آپ سب لوگوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ سنائیں اس کو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ خود پریکٹس کریں اور کسی کو گھر میں پکڑ لیں, پریکٹس کرائیں اس کو. ٹھیک ہے, چلیں. جو 3 الفاظ ہم نے سیکھ لیے ہیں, لیے کے لیے, من سے کے لیے, اور ان بھی سے کے لیے. ریفرنس کیا ہے؟ الحمدللہ, اعوذ باللہ اور رضی اللہ عنہ. تو اب ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کا. سب سے پہلا لفظ دیکھ لیں, لہم. دونوں ہاتھ بند کریں. اب سوچیں لہم کا اشارہ میں کدھر کروں گا؟ اشارہ کریں لہم, ٹھیک ہے, 4 انگلیوں سے سائیڈ میں. اب مننا, ٹھیک ہے, سوچیں ذرا پہلے. پھر مننا. انکم, انکم. دونوں ہاتھ بند کر لیں. انہا, لیفٹ ہینڈ سے 1 انگلی, ٹھیک ہے نا. ہاں صحیح. چلے, یہ جب کریں گے آپ تو پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا آ گیا آپ کو. نقطہ تعلیم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے علم کی بھیک مانگنی ہے. لٹرلی جو چیز جس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے وہ ویسے ہی نہیں, ہم کیجولی نہیں ریکویسٹ کر لیتے ہیں کسی کو, واقعی بھیک مانگتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو علم کی ہمارے پاس بہت کمی ہے, بہت کمی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم میں ہمارے اضافہ کر اور آسان کر دے اس کو سیکھنے کے لیے. جو آپ قرآن کریم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, قرآن کی عربی ہم سیکھ رہے ہیں, اس کے لیے بار بار دعا کون سی کرنی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دعا کس کو سکھائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, وَقُلْ, اور کہو, قل کہو, کیا کہو؟ ربی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے. ہم سب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی. ہر نماز میں, ہر نماز کے بعد جب یہ کتاب کھولیں, جب اس کا ہوم ورک کر رہے ہیں, دعا کریں, دل سے دعا کریں, ٹھیک ہے نا. صرف پڑھنا نہیں ہے, دل سے دعا کرنی ہے. تو الحمدللہ لیسن ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. آئی ہوپ کہ آج جتنی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں آپ لوگ پریکٹس کر کے اگلی کلاس میں آئیں گے. اور جب میں کہوں گا نا کہ کوئی آئے تو کوئی 10 آدمیوں کو تیار ہو جانا چاہیے آنے کے لیے. ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا سیکھیں. لیول 1 میں تو ہم چوائس دیتے ہیں, لیول 2 میں ہم سب کو بائی نیم بلاتے ہیں, یہ آپ یاد رکھیے گا. لیول 1 میں ہم کہتے ہیں بھاگ نہ جائیں, ابھی نئے نئے, تو ٹھیک ہے نا. اس لیے خود ہی والنٹیئر کریں, اچھی تیاری کر کے آئیں اور کانفیڈنس کے ساتھ آئیں. یہاں پہ آتے ہیں تو پکا ہی ہو جاتا ہے, غلطیاں نکل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے 57 الفاظ ابھی تک سیکھ لیے ہیں, 19,471. آج بھی جو اشاروں کے ساتھ گردانیں آپ نے کی ہیں نا, وہ اگر پکی ہیں تو آپ یہاں پر ہیں, ورنہ پھر اپنے آپ کو یہاں کہیں پلیس کر لیجیے گا, ٹھیک. ہوم ورک ساتھ ساتھ کرتے رہیں, یہ پاکٹ میں رکھیں میموری کارڈ. ٹیچر بننا ہے سب لوگوں نے, یاد رکھیے گا. آج جس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اس کے لیے آج سے تیاری کریں گے آپ, ٹھیک ہے. چلیں دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. الیک اس کو یاد رکھیں, عام طور پہ لوگ اس کو علیک کہتے ہیں. آج آپ نے الا پڑھ لی ہے نا, تو یہ الہ ہے, اعلیٰ نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیں جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن جو لوگ ہیں اگر ان کا کوئی سوال ہے تو آئی ایم اویلیبل, ورنہ پھر ہم یہ سیشن یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں.